तीसरी दफ़ा भी दस्तक देने पर जब कोई जवाब ना आया तो शुजात ने वापसी के लिए कदम बढ़ा लिए। अचानक सामने से गुड्डू भागता हुआ आया। शज्जू भैया, वापस क्यों जा रहे हैं? आए ना। ये कहकर गुड्डू ने एक ज़ोरदार लात दरवाजे को रसीद की। दरवाज़ा शायद किसी ईंट से बंद किया गया था। इसके दोनों पट एक ही झटके से खुल गए। सामने ही सलमा ज़ोरों शोर से बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। इस पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन दुपट्टा दुरुस्त किया और धीरे से बोली, अस्सलामुअलैकुम शुजात भैया, तशरीफ़ लाएं। शाम के 4 बजे सफाई का ये कौन सा टाइम है? शुजात ने इसके सलाम का जवाब देते हुए कोफ्त से सोचा और सामने कमरे में ताई हमीदा पलंग पर तशरीफ़ फरमा थीं। शुजात को देखते ही वो गर्म जोशी से आगे बढ़ीं। इसका हालचाल पूछा और अपने पास ही बैठने के लिए जगह बनाई। शुजात सादतमंदी से इनके करीब बैठ गया। इसने एक तायराना नज़र कमरे पर डाली। कमरा साफ सुथरा और हर चीज़ करीने से सेट थी, मगर नीचे छोटी सी चटाई पर शॉपिंग बैग्स और कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद सलमा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें एक गिलास मशरूब और एक प्याली में निम्को रखी हुई थी। इसने ट्रे शुजात के सामने की तो इसने हाथ बढ़ाकर गिलास थाम लिया। शुक्रिया। सलमा, आज तुम काम कर रही हो? इसने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। मैं आजकल बीए के फाइनल की तैयारी कर रही हूँ, सलमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। और शज्जू भैया, मैंने 5वीं में वजीफ़ा लिया है। नन्हा गुड्डू कमरे में दाखिल होते हुए चहका। वाह भाई वाह गुड्डू, तुमने तो कमाल कर दिया। शुजात ने इसको पीठ थपकते हुए कहा। ताई हमीदा इससे बाकी घर वालों का हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। वो चूँकि पिछले साल से मस्कत में था, इसलिए जब साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाता तो तमाम रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने ज़रूर जाता। पहली दफ़ा जब वो आया था तो आते ही डेंगू बुखार ने घेर लिया। वापस जाने के दिन तक वो बामुश्किल सेहत याब हो पाया, इसलिए कहीं भी नहीं जा पाया। मगर इस दफ़ा इसने दिल में ये अहद किया था कि वो तमाम अजीज़ों से ज़रूर मिलकर जाएगा। ताई हमीदा का घर इसके लिए इस वजह से भी ज़्यादा मानूस था क्योंकि सारा बचपन इसने इनके आंगन में गुल्ली डंडा और आँख मचोली खेलते हुए गुजारा। सलमा पे बड़े आफाक भाई के साथ इसकी गाड़ी छनती थी। फिर अचानक एक हादसे में आफाक अल्लाह को प्यारे हो गए तो इस आंगन से इसको बेहद खौफ आने लगा। इसने ताई हमीदा के घर आना ही छोड़ दिया। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत में कमी आती गई। इस दौरान इसकी मस्कत में जॉब हो गई। इसने सर हिलाकर तमाम सोचों को जहन से झटका और ताई हमीदा की तरफ मतवज्जा हुआ, जो इससे वहाँ के हालात और नौकरी की बाबत दरियाफ्त कर रही थीं। नीचे चटाई पर सलमा और गुड्डू बैठे कपड़ों को शॉपिंग बैग में सेट कर रहे थे। आप लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली है? इसने हैरत से मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं बेटा, ये तो हम लोग अजरत पर पैक करते हैं, कुछ अजाफी आमदनी हो जाती है, ताई हमीदा ने हिचकिचाते हुए बेहद पस्त आवाज़ में बताया। इसको हैरत और सदमे ने कंग करके रख दिया। वो ये तो जानता था कि ताई हमीदा के हालात कुछ ख़राब हैं क्योंकि एक अरसे से इनकी ज़मीनों का मुकदमा चल रहा था, मगर इतने ज़्यादा ख़राब हैं ये वो हरगिज़ नहीं जानता था। इसको अपनी बेखबरी और बेहिसी पर सख्त गुस्सा आया। ताई हमीदा ने इसको खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बोझल दिल के साथ वहाँ से उठाया। अप्रैल की वुस्त थी, मगर गर्मी और धूप में अच्छी खासी शिद्दत थी। सड़क के किनारे किनारे जो चंद एक छोटे छोटे दरख्त थे वो नाकाफ़ी थे साया फराहम करने के लिए। वो पिछले 40 मिनट से शहर जाने वाली बस का इंतज़ार कर रही थी। ये कोट बागा वाली बेरौनक सा स्टॉप था। चंद माह पहले यहाँ के वहीद हाई स्कूल में इसकी तकरीरी बतौर लैब असिस्टेंट हुई थी। स्कूल में इस समय कुल 5 ख़वातीन मुलाजिम थीं, जिनमें से 3 तो इस गांव की रिहायशी थीं, एक करीबी गांव से आती थी। सबसे ज़्यादा फासले पर इसी का घर था और नौकरी से ज़्यादा इस आने जाने की मुशक्क़त ने इसको निढाल कर रखा था। अगरचे रिक्शे वगैरह की सहूलत से भी फ़ायदा उठाया जा सकता था और वो कभी कभार ऐसा कर भी लेती थी, मगर रोज़ रोज़ रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करती तो फिर इसका किराया इसकी माहाना तनख्वाह के निस्फ से भी ज़्यादा बनता, जबकि फ़िलहाल वो इतनी अयाशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। खुदा खुदा करके बस की आमद हुई। वो अपना स्याह अबाया संभालती हुई आगे बढ़ी और बस में सवार हो गई। आज चूँकि जुम्मा था इसलिए बस में रश भी बहुत कम था क्योंकि जुम्मे के रोज़ बाज़ार बंद होते हैं, इसलिए गांव के बहुत कम लोग शहर जाने के लिए निकलते हैं, वरना आम दिनों में बामुश्किल ही सीट मिलती थी। आज से 1-1.5 साल पहले ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी।
وہ اپنی 2 عدد چھوٹی بہنوں اور اماں ابا کے ہمراہ ایک سادہ سا مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ابا جان ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور تینوں بہنیں زیر تعلیم تھیں۔ جس دن وہ BA فائنل کا امتحان پیپر دے کر گھر لوٹی تو سامنے صحن کے بیچوں بیچ ابا کا بے جان لاشا پڑا تھا۔ وہ اسکول میں ہی چکرا کر گرے تھے اور پھر کسی بھی طبی امداد ملنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ اماں اور دونوں بہنوں کے ساتھ کئی دنوں تک صدمے سے بت بنی رہی۔ مستقبل ایک سوالیہ نشان کی طرح سامنے کھڑا تھا۔ پھر پتہ نہیں کس طرح ان سب نے مل کر ایک دوسرے کو سنبھالا اور ایک دوسرے کے سہارے سے زندگی کا سفر شروع کیا۔ مالک مکان بہت اچھے لوگ تھے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے کئی ماہ کا کرایہ نہیں لیا۔ پھر اس کو ابا جان کے محکمے میں ہی ملازمت مل گئی۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اپنی سوچوں کی گرداب سے باہر آتے ہوئے اترنے لگی۔ لمبی پتلی گلی سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا شجاعت سے ہوا۔ وہ اس کے مالک مکان کا بیٹا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی شرافت اور متانت کے قائل تھی۔ ایک ہی گھر کے 2 پورشن میں اوپر نیچے رہتے ہوئے بھی سوائے ایک آدھ جملے کے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر یوں براہ راستہ سلام دعا کا تو قطعی رواج نہ تھا، اس لیے دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے۔ جو ہی شجاعت گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی برآمدے میں اس کی ماموزاد نائلہ اور چھوٹی بہن ہمنا سر جوڑے گفتگو میں مصروف تھی۔ کیا بتاؤں ہمنا، پتہ نہیں کس طرح تیل کے چھینٹے اڑ کر میرے سوٹ پر پڑے اور 3000 کا سوٹ غارت ہو گیا، نائلہ نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، کسی اچھے ڈرائی کلین والے کو دکھا دو، وہ ٹھیک کر دے گا، ہمنا نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ آپی کی شادی سر پر ہے اور میرے 2 دوپٹے ابھی تک رنگ ساز کے پاس ہیں، سینڈل میچ ہونے باقی ہیں۔ ہمنا نے بھی اپنا دکھڑا رویا۔ جو بھی سوٹ دل سے بناؤں اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، نائلہ نے غمگین لہجے میں بتایا۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں، کیوں پریشان ہو؟ شجاعت نے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتائیں سجاد بھیا، بس ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ہمارے کپڑے جوتے سب ادھورے ہیں، نائلہ نے اپنی نازک سی ناک چڑھا کر کہا۔ تم لوگ اپنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، خیر یہ بتاؤ کہ اماں جان کدھر ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے کمرے میں موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو یاد کر رہی تھیں، ہمنا نے اطلاع دی۔ شجاعت جب پچھلے کمرے میں داخل ہوا تو اماں کافی سامان پھیلائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف زیورات کے ڈبے بکھرے ہوئے تھے اور دوسری طرف چمکتے دھمکتے ملبوسات پلنگ پر کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ اماں نہایت احتیاط سے سب کچھ سمیٹ رہی تھیں۔ اس کو آتا دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ دیکھو شجاعت، عالیہ کی شادی قریب ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، سمدھن کے سوٹ لانے ہیں، 100 طرح کے اور بھی کام ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کام بتائیے، میں آج کل فارغ ہوں۔ شجاعت نے پرخلوص پیشکش کی۔ جیتے رہو بیٹا، تم خود 2 سال بعد تھکے ہارے نوکری سے آتے ہو، چند دن آرام کر لو، اماں نے ممتا بھری فکر مندی سے کہا۔ اور ہاں، عالیہ کی شادی کے بعد میں تمہارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ خاندان اور خاندان سے باہر کتنے ہی لوگ ہیں، اگر تمہارا جھکاؤ کسی طرف ہے تو بلا جھجک بتاؤ، میں تمہارے انتخاب کو ہی ترجیح دوں گی، اماں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ شجاعت نے ایک طائرانہ انداز کمرے پر ڈالی تو سامنے ہی زیورات کے ڈبے کھلے نظر آئے۔ سونے چاندی اور مصنوعی زیورات جگمگا رہے تھے اور دیکھنے والے کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے۔ زیورات سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی اور کچھ مصنوعی بھی، جو سونے چاندی سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہے تھے۔ شجاعت نے ان زیورات کی چمک کو آنکھوں میں سموتے ہوئے سوچا کہ انسان بھی تو ان زیورات کی طرح ہی ہوتے ہیں، سونے جیسے، چاندی جیسے، یا پھر بالکل مصنوعی۔ اس کی نظروں کے سامنے سریا اور تائی حمیدہ کی محنت کش چہرے لہرائے، جو اپنی عزت نفس کو کسی قیمتی متاع کی خاطر سنبھالے دن رات مشقت کی چکی میں پستے ہیں، اور ساتھ ہی اسکول سے تھکی ہاری واپس آتی سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی کا سراپا بھی، جو تنہا اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی خیال کی پرواز ہمنا اور نائلہ تک بھی گئی، جو انتہائی معمولی باتوں پر پریشان تھیں، جن کو کبھی گرم ہوا نے بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ ٹینشن کا لفظ اتنی بے تکلفی سے استعمال کر رہی تھیں، حالانکہ ان کو ٹینشن کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ ان کو تو حقیقت میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹینشن کہتے کسے ہیں۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کے لیے زیادہ آزمائش اور کسی کے لیے کم۔ ان آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان سونا، چاندی، پیتل اور تانبا بنتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی آزمائش ان کا انتخاب، یا وہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے سونا، چاندی
یا پھر تانبے کا انتخاب اپنے حق میں کرتا ہے، اور بہترین انتخاب اس کی ذہانت اور قسمت دونوں سے ملتا ہے۔ وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس اندھوناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 7 ماہ ہی ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال تھی۔ آج مریم کی قبر پہ بیٹھا اس کی یادوں کو خود میں پیوست کر رہا تھا۔ تم ابھی صرف 25 سال کی ہو، ساری زندگی پڑی ہے تمہارے آگے، کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے؟ اور تمہارے اس اکیلے پن سے کیا مریم خوش ہوگی؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹے کی بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے۔ اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ غیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ بھلا شریف لڑکی کو بھی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو تیز ترار فتنی اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ لڑکی کو گھر نہیں لاؤں گی۔ اب تو ماں بیٹے میں اسی بات پر ان بن رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی ان بن میں 18 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اور اس کی بہن گھر آئے۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ ہی رہی تھی، لیکن آنا جانا نہیں ہو پایا، ہیرا کی ماں نے کہا۔ اب سب کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا کے سسر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیں بہن، ہیرا بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں اسے کوئی شکایت نہیں، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب ہیرا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کی جائے گی۔ اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہیرا کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کی سی حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی، اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے کہ ہر بار لڑکی قصوروار نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو۔ لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے، ایک جوئے کی طرح، قسمت اچھی تو لڑکی خوشحال، طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ اکثر برے سے برے اعمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے گھر نہیں بس پاتے۔ تربیت سے پرکھیں، صرف اس وجہ سے رائے قائم کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بے راہ روی سے بچے گا۔